बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, गेम हो गई है फैसला कौन मोड़ पर शामिल और बिल्कुल दाखिल हो चुकी है। चाहे जुडिशरी के हवाले से हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल इशराफिया के हवाले से हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शायद 14 अगस्त के बाद से हमें अब खुशखबरियाँ ही मिलना शुरू हो जाएंगी, परवरदिगार ऐसा करे। तो उसकी तफसील बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सबको बहुत बहुत 14 अगस्त की मुबारक। पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त की बहुत मुबारक। और जब पूरे पाकिस्तान को मैंने 14 अगस्त की मुबारकबाद दे दी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो जी। क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से हट के शायद पाकिस्तान का डे 14 अगस्त मना रहे थे। जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर टीयर गैस फायर की गई, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान का झंडा लहराने से मना किया गया, जिस तरीके से उनको सड़कों पे रवायती अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने से मना किया गया ना, तो उनको आफरीन है, बहुत ज़्यादा शाबाश है। लेकिन वो ये ज़रूर होंगे कि स्वाय इस्लामाबाद के जो सदर हैं मुगल साहब के अलावा कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो सर वो इतनी खुशकिस्मत आप ना बने, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से हुक्म ही यही था कि FIR दर्ज नहीं करनी, आपको सिर्फ डिस्पर्स करना है, आपको पेन करना है, आपको उस जगह से हटाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करके रखना है कि कहीं एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे ना हो जाए। इमरान खान साहब की उस कॉल के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान साहब का एक खिताब सामने आया था। तो बहरहाल आप सबको बहुत मुबारक हो। आपका प्रोटेस्ट बड़े जबरदस्त तरीके से रजिस्टर्ड हुआ। पंजाब पुलिस की तरफ से आपने जिस क्रैकडाउन को झेला पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर, क्योंकि इसलिए FIR दर्ज नहीं हुई, तो लिखते क्या कि यौम आज़ादी मनाने के ऊपर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पाकिस्तान में ये हाल हो गया कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी यौम आज़ादी नहीं मना सकते, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। चपेड़ी होती है, मुंह पे थप्पड़ होता है, और क्या था। लेकिन कराची की पुलिस को भी यही हुक्म था, पंजाब पुलिस को भी यही हुक्म था, इस्लामाबाद पुलिस को भी यही हुक्म था। ये तमाम चीजें थी। तो इतने सब क्रैकडाउन के बावजूद जो रिपोर्ट्स, जो वीडियो जिस तरीके से सामने आई, लाहौर में अहमद अजहर, आमिर मुगल इस्लामाबाद में, इस तरह कराची की क्यादत, जिस तरीके से ये लोग सामने आए और जनाब हाई हाउस में बड़े जबरदस्त तरीके से आपका प्रोटेस्ट पहुंचा है, आपकी सेलिब्रेशन बड़े जबरदस्त तरीके से पहुंची है। आपने सोशल मीडिया की इन खबरों की तरफ ध्यान नहीं देना जो एक जबरदस्त तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली पूरे पाकिस्तान को एक तरफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के लीडरलेस क्यादत थी, और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है, पता चल रहा है वो वाली नहीं है। बस मनाजिर बड़े दुखी थे, लिबर्टी के मनाजिर भी बहुत दुखी थे। मैं खुद में पाकिस्तान में एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के जो रेस्टोरेंट से, बिल्डिंग से इमरान खान साहब की तस्वीर वाला जो झंडा नीचे गिराया गया और फिर पुलिस को जिस तरीके से दौड़े लगी, तो भाई पता चला था कि बहुत ज्यादा दहशतदा नजर आ रहे हैं। अब मैं फैसला कुन मोड़ की तरफ किस तरफ बात कर रहा हूँ जी। काजी फैसल साहब की ना रिटायरमेंट के दिन तो करीब आ गए, अब 1.5-2 महीने रह गए उनके, बस वर्किंग डेज उनके तकरीबन कोई 30-32 दिन रह चुके हैं। तो अब उनके दिन करीब आ चुके हैं, लेकिन काजी फैसल साहब के फैसलों से, उनकी हरकतों सकरात से नहीं लग रहा कि वो रिटायर होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो फैसले दे रहे हैं, अभी उन्होंने 2 दिन पहले 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई मुस्लिम लीग नून को दी हैं, 2 गुजरांवाला से, 1 लोधरा से और 1 ननकाना साहब से। और साथ ही इस फैसले में उन्होंने ये भी बता दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है ना पाकिस्तान का, उसके ऊपर पास राइट है कि वो वोट को रीकाउंट कर सके। तो अपने फैसले में उन्होंने बता दिया। तो अब टोटल को कहा जाता है कि भी 7-8 नशस्तें भी और बाकी हैं जो मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देनी है। तो ये वो फैसले अब बता रहे हैं। और अब 19 अगस्त को एक और बहुत बड़ा केस है सर, आप यकीन जाने, ये टर्निंग पॉइंट केस है, और इसको भी काजी फैसल साहब ने खुद ही रखा है। और इस केस को 5 रुकनी बेंच है जो इस केस को सुन रहा है, और वो 5 रुकनी बेंच जो है उसने इस तरीके से इसको कैरी करना है कि यह अहम केस है इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान जो गिरफ्त चल रही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मेरे पास इख्तियार आते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट का मानना है कि हमारे पास इख्तियार आते हैं। हमेशा से यही है कि लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त देती है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जजेस तैनात करते हैं कि जनाब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस होंगे। तो उन 8 जजेस
جن کے ٹریبونل شہزاد ملک صاحب جن کے بنا کے گئے تھے حاضر سروس، اس کے اوپر اعتراض الیکشن کمیشن لے کے پہنچی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دیا ہوا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ جو شہزاد ملک صاحب جو اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہیں، جو اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہی کے وہ 8 ججز کے بنائے گئے جو ٹریبونل ہیں ان کو انڈورس کر دیا ہے جی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، کہ جو مجھ سے پہلے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے شہزاد ملک صاحب، میں ان کی اس بات پر اتفاق کرتی ہوں کہ حاضر سروس ججز جو تھے 8 کے 8 ججز کو ہی ٹریبونل بحال ہونا چاہیے، مگر الیکشن کمیشن اس بات کو تیار نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کو آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب ہمیشہ ریسکیو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہ یہ پورے پلان اس گیم کے حوالے سے بڑی چیزیں نوٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن مان گئے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو فارم 45 کے حوالے سے جو جیتی گئی نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی، اگر ہائی کورٹ کے ججز، حاضر سروس ججز اگر میرٹ کے اوپر یہ تمام فیصلے کریں تو اب مزید کنفرم ہو جائے گا قاضی فائزہ صاحب کی نیت کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو کوئی پتہ، اس میں تو مجھے تو ناخن برابر بھی شک نہیں قاضی فائزہ صاحب سے متعلق کہ الیکشن کمیشن کو وہ ریسکیو کرتے ہیں ہمیشہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب تو ڈو ڈائی والی بات ہو گئی ہے، تو 19 تاریخ کو مزید کنفرم کیا وہ کہتے ہیں نا، مجھے تو شک نہیں تھا، لیکن وہ پتھر پہ لکیر ٹائپ کی چیز ہو جائے گی نا، تو وہ زیادہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ قاضی فائزہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت غیر یقینی ہے، ان کے جو فیصلے ہیں نا وہ بہت غیر یقینی پہل کے کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب علیحدہ سے فرسٹریٹڈ ہے، وہ غصے میں آ گئے میں ہیں، وہ بارہا اپنے خطابات میں، اپنی کانفرنسز میں، اپنے دوسرے کیسز میں، فیصلوں میں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ میرے حکم پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، مخصوص نشستوں والے ہمارے کیس کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہے، پارلیمنٹ نے ہمارے فیصلے کے اوپر قانون سازی کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن نے اس کی تشریحات مانگ رہی ہے، اور میں نے جو 15 دن کی ٹائم لائن دی تھی یہ تمام چیزیں ان کو نہیں کیا گیا، تو وہ بھی غصے میں ہیں، تو اشارے واضح بتا رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں الیکشن کمیشن نے، اور قانون سازی پارلیمان نے کر دی ہے، تو قاضی فائزہ صاحب کو نے اب الیکشن کمیشن کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ جو ری کاؤنٹنگ ہے وہ کریں گے، اور بھائی جس پہ الزام ہے وہی ری کاؤنٹنگ دوبارہ کیسے کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن پہ الزام ہے کہ جناب انہوں نے جعلی ووٹ ڈلوائے، الیکشن کمیشن پہ یہ الزام ہے بھائی جان، آپ اور چیف الیکشن کمیشن آپ خود لیاقت چٹھا صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں نا، پوری پاکستان تحریک صاحب کی درخواستیں ساری، الیکشن کمیشن ہی اپنا ریٹائرڈ جج کیسے لگا کے اس کا ٹریبونل بنا سکتا ہے؟ جس پہ الزام ہے وہ خود ہی کیسے کر سکتا ہے فیصلہ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، جو 19 تاریخ کو 19 اگست سے مزید ایک اہم ترین کیس ہے جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ادھر جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد نا 9 مئی کے کیسز پہ تو ساری باتیں کہا گیا کہ 9 مئی بھی وہی ماسٹر پلان تھے، اور کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا اس کے بھی ماسٹر مائنڈ وہی تھے، اس کے ساتھ کہا جائے وہ جوڈیشل کمپلیکس پہ تھا، اس کے بھی اب سب چیزیں ڈال دو نا یار، اب جب بندہ اندر ہے تو کیا بات کرے گا؟ حالانکہ وہ باغا نہیں ہے، وہ کسی سابق جرنیل کی طرح ملک سے باہر نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر کسی جزیرے کو خرید کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پکڑے پہ بندے پہ الزام بڑی جلدی لگاتے ہو یار، یہ بڑی چیزیں ابھی بڑی زبردست چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے جی، کہ جنرل فیض امیر صاحب نا وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، یا ان کو کہیں گے میرے ساتھ شریک تھے پاناما کیس کو ڈالتے ہوئے، اور یہ جو ٹاپ سٹی سوسائٹی ہے نا اس کا بھی تصفیہ چیمبر میں ثاقب نثار صاحب نے کروایا تھا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، مگر ثاقب نثار صاحب سے متعلق ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ تو لندن میں، اور ثاقب نثار صاحب پچھلے 7 دن سے لندن میں، اور ثاقب نثار صاحب کو ایسے تھوڑی گرفتار کو کوئی الزام ہے ان کے اوپر، الزامات تو سب پہ لگے ہوئے ہیں، کیا کوئی کیس ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی پروب ہوا ہے، کوئی تفتیش ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی ہے تو وہ تو بھی ہے نہیں، تو کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ یہ خبریں بالکل جھوٹی ہیں، اور ثاقب نثار صاحب سے بات بھی ہوئی ہے جی ہمارے ایک صحافی دوست کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان بکواس قسم کی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی برطانیہ میں ابھی 1 ہفتہ ہوں، ان خبروں میں بہرحال کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں کہ ثاقب نثار صاحب گرفتار ہوتے ہیں، تو جتنے منہ اتنی باتیں، ہاں جن خبروں پر بات کی جا سکتی وہ یہ اور مزید باتیں ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلا نیو یارک ٹائم سکوائر آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میرا اتفاق ہوا ہے تو اس کے بل بورڈز کی نا بڑے بڑے کرائے پہ دیے جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے $10,000 سے لے کے $50,000 تک اس کا کرایہ ہے اس پہ اشتہار چھاپنے کا، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائم ٹائم کون سا ہے، جو لوگ ہیں
جو اسپیشلی جو سیاح ہیں ادھر جو وزٹر ہیں وہ کس ٹائم ادھر ہوتے ہیں تو آئے. اور آج نیو یارک ٹائم اسکوائر کی جو بڑی بڑی اسکرین ہے ان پہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے لکھا تھا. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ادھر اشتہار چل رہا تھا, اور نہ صرف چل رہا تھا بلکہ کہا جاتا کہ پنجاب حکومت جو ہے جو صوبہ ہے پاکستان کا وہ عنقریب آئی ٹی میں بہت زبردست کمال کرنے والا ہے. پھر نواز شریف صاحب آئی ٹی ٹاور اور عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور آئی ٹی سٹی اس کے حوالے سے ساری کمپین کی گئی تھی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے کہ ہم نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں بھی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. کہ اس طرح کر کے کوئی مقابلہ ہوتا ہے یار, نہ کرو یار. اور جو کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور پہلے نواز شریف صاحب سے متعلق تھا کہ وہ پرچی دیکھ کے پڑھتے. آج مریم نواز صاحبہ علامہ اقبال کے مزار پر لکھ رہی تھیں, ان کی اردو کی حالت دیکھی تو مجھے بھی بڑی شرم آئی. ایون بچے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے, تو یعنی ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان سے لکھا نہیں جا رہا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہے تاثرات کی کتاب میں, اور بہت مشکل میں پھنس گئی تھی. وہ جس طرح یوں پین ہلا رہی تھی تو گھما رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. یار آپ نے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو آپ بہت بولتے ہیں, آپ نے کسی کی ماں بہن ایک کرنی ہو تو آپ بہت بولتے ہیں, آپ نے جرنیلوں کے خلاف بات کرنی ہو تو بہت بولتے ہیں, ججز کے خلاف بات کرنی آپ کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہیں. علامہ اقبال کے لیے لکھنے کے لیے 4 الفاظ نہیں ہیں آپ کے پاس. جو دکھ ہوا اور مجھے شرم آئی کہ جیسے ہم ایسے ہمارے حکمران, مجھے آج یہ نظر آئی. اور ہاں بہرحال دوسری خبر ایک میرے پاس ہے. جنرل فیض حمید صاحب کو متعلق بات ہے جب عمران اب پی ٹی آئی یتیم ہو گئی, عمران خان صاحب کے خلاف گواہی آ جائے گی, یہ ہو جائے گی. تو بھائی زلفی بخاری صاحب نے رسپونڈ کیا ایک انٹرویو میں. انہوں نے کہا جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب کی بجائے شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب کی ریکمنڈیشن تھے فیض حمید کو آرمی چیف بننا چاہیے. انہوں نے کہا کسی کو شک ہے تو تمام صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے کسی وقت سوال پوچھ لیں کیا سلمان شہباز صاحب کی ریکمنڈیشن. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہوتی ہے منورنگ, یہ سب اپنے اپنی پوزیشن کے لیے ہوتی ہے, اتنا کون سا ہے ہر ایک بندہ. مگر آپ جنرل فیض صاحب کی گیمز دیکھیں سر, دونوں طرف بہت چارج حالت پوزیشن تھی, ادھر بھی تھے ادھر بھی تھی. لیکن یہاں یہ چیزیں, لیکن منیب فاروق صاحب, میں نے آپ کو بولا کہ وہ صحافیوں کے فیصل واڈا صاحب ہیں, تو ان کو بھی لائن وہی دیتے ہیں نا جو فیصل واڈا صاحب کو دیتے ہیں, ان کو بھی وہی لوگ بتاتے ہیں جو فیصل واڈا صاحب کو بتاتے ہیں. ایسے نہیں صداقت عباسی ان کے گھر سے برآمد ہو کے انٹرویو دینا, ایسے نہیں شیخ رشید صاحب ان کے گھر سے برآمد ہو کے انٹرویو دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ ہے نا سر, شیخ رشید گفٹ کرنا ایسی تھوڑی بات ہے. شیخ رشید کہہ رہا کہ مجھے کرین سے اٹھا کے پھینکنے لگے تھے, شیخ رشید کہہ رہا تھا میں چلے سے سیدھا ان کے گھر نہیں. کہ مجھے بھی پتا اور آپ کو پتا. منیب فاروق صاحب کی خبر بڑی زبردست ہے جی. وہ کہتے ہیں مجھے پاس خبر ہے کہ جنرل فیض صاحب نے عمران خان صاحب کی جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی نا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ویڈیو کال کی تھی, اور ویڈیو کال میں آنسوؤں سے روئے, اور ویڈیو کال میں اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہا کہ سر مجھے معاف کر دیں, مجھ سے بہت غلط ہو گیا, مجھے معاف کر دیں پلیز, اور پلیز مجھے نیکسٹ آرمی چیف بنانے کے لیے کنسیڈر کریں, پلیز آپ کریں. اور منیر صاحب کہتے ہیں اس بات کے گواہ لوگ بھی ہیں جو فوج سے, جو مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق نہیں ہے نا. مزیداری بات, جنرل فیض آنسوؤں سے بھی روتے رہے ہیں. اس پہ تبصرہ آپ کریں فیڈ بیک میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.